अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था तो सबसे बड़ी वजह यह बयान की गई थी पीडीएम हुकूमत की तरफ से कि जनाब आला इकॉनमी को बड़े शदीद ख़तरात हैं, मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, लिहाजा बड़ा ज़रूरी है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसको ख़त्म किया जाए। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और उसके बाद पीडीएम की हुकूमत आ गई। 16 महीने की हुकूमत थी। उसके बाद नाज़रीन इंतखाबात में हम चले गए। इंतखाबात 8 फरवरी को हो गए, उसके नताइज आ गए, उसके ऊपर सवालिया निशान है, लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत मौजूद है, उनको पार्लियामान के अंदर अक्सरियत है। इस वक्त उस हुकूमत को लीड कर रहे हैं मोहतरम शहबाज शरीफ साहब बहसीत प्राइम मिनिस्टर, और उनके साथ इत्तेहाद के अंदर मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बाकी छोटी जमातें। चैलेंज पहले भी मैशत था और चैलेंज आज की तारीख में भी सबसे बड़ा मैशत का है। आपको याद होगा कि पीडीएम हुकूमत जब आई थी तो एक हमें स्टैंड बाई एग्रीमेंट मिला, बड़ी मुश्किल से डिफ़ॉल्ट होते होते हम बचे थे। उसकी जो बाकी मानदा किस्त है 1.1 बिलियन डॉलर की, उसका जो रिव्यू मिशन है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और टॉक्स जारी हैं। नए वजीर खजाना जो हैं औरंगजेब साहब, उन्होंने चार्ज संभाल लिया हुआ है, वो अब पाकिस्तान की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसकी टीम को हेड कर रहे हैं और जो रिव्यू मिशन है उनके साथ उनकी निगोसिएशन जारी हैं। नाजरीन, जो अभी लेटेस्ट हमारे सामने जाहिर है खबरें आई हैं, जो IMF क्या डिमांड कर रहा है मौजूदा नई हुकूमत से, जो मोटी मोटी चीज़ें अभी तक सामने आई हैं। एक तो ये सबसे बड़ी है जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है NFC, उसको रिव्यू किया जाए। उसके तहत जाहिर है जो डिवीजन होती है ज़राए की जो इनकम है फेडरल लेवल के ऊपर, उसका बड़ा हिस्सा सूबों को चला जाता है और वफाक के पास कुछ नहीं होता। हमारे सामने आज तमाम अखबारात के अंदर ये खबर है। दूसरी बड़ी डिमांड वो ये कह रहे हैं कि जो आपने टैक्स एग्जाम्पशंस दी हैं, इनकम टैक्स की है, सेल्स टैक्स की है, वो इंक्लूडिंग NGO सेक्टर है, उसका भी आप खात्मा करें। जाहिर है ये एक बहुत बड़ी डिमांड है। उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि नए जो होलसेल रिटेलर्स हैं कम से कम 20 से 22 लाख जो है उनको जो नेटवर्क के अंदर लेके जो टैक्स नेटवर्क के अंदर लाया जाए। उसके बाद नाजरीन एक और बहुत बड़ा चैलेंज मौजूदा हुकूमत के लिए वो है निजकारी का। आपको याद होगा पीडीएम की हुकूमत के बाद जब ये बनी थी, केयर टेकर्स आए थे तो हमें बताया गया था कि केयर टेकर्स की हुकूमत के दौरान कम से कम PIA को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। बात चली, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, उसके ऊपर डिफरेंट डेवलपमेंट हुई, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ा। निजकारी बहुत बड़ा एक चैलेंज है मौजूदा हुकूमत के लिए। PIA है, डिस्कोस और बाकी भी जो बड़ी पाकिस्तान स्टील मिल्स और ऐसी इंटरप्राइजेस जो इस वक्त जो है नुकसान के अंदर जा रही हैं। उसके बाद एंड ऑफ जो आप कह रहे हैं कि गैस सब्सिडीज जो आप दे रहे हैं, खास तौर पर जो फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चर कंपनीज हैं उनको वो भी खत्म करें। एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसको भी आप टैक्स नेट के अंदर लेके आएँ। ये मोटे मोटे सारे के सारे मामलात हैं, डिमांड्स हैं अब मौजूदा हुकूमत के सामने। तो हमने सोचा कि मिफ्ता इस्माइल साहब को आज दावत देते हैं। आपको याद होगा नाज़रीन, पीडीएम की जब हुकूमत बनी, मिफ्ता साहब उस वक्त वज़ीर ख़जाना थे, उन्होंने अच्छा खासा संभाल लिया था इकोनॉमी को। फिर मोहतरम डार साहब लंदन से आए और फिर डार साहब आपको पता है उन्होंने अपने स्टाइल से इकोनॉमी को संभालने की कोशिश की कि व्हाट IMF, मैं जानता हूँ IMF को, मैं IMF को डील करता रहा हूँ। लेकिन IMF के साथ जो मामला ख़राब हुए सबको पता है। शहबाज शरीफ साहब को पर्सनली जो इंटरवीन करना पड़ा तो फिर हम डिफ़ॉल्ट से बचे। अब जो अच्छा फैसला या बुरा फैसला है जो है मोहतरम इसहाक डार साहब का जो सफ़र है ख़जाना से जो वजारत ख़ारजा की तरफ वो उनका वो तय हो चुका। वो अब वज़ीर ख़ारजा के तौर पर पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको संभालेंगे। अब जो है औरंगजेब साहब हमारे मौजूद हैं नए फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये सारे मसाइल हैं। मिफ्ता साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, चैलेंजेस जो हैं वो तो हमने आपके सामने रख दिए। सबसे बड़ा जो अहम सवाल आपसे इस वक्त जो हम भी देख रहे हैं कि जो NFC को रिव्यू कर रहे हैं वो हुकूमत वक्त कैसे कर देगी। अभी आपके पास हम आए हैं प्रोग्राम करने से पहले खबरें आना शुरू हो गई हैं ज़राए के जरिए से कि जनाब आला ये मुश्किल है, हम नहीं कर सकते, उसके लिए जो आईनी तरमीम करना पड़ेगी, या IMF हमसे कैसी डिमांड कर रहा है, तो फिर मामला कैसे आगे बढ़ेंगे। खबर भाई देखिए, ये एक बड़ा मुअम्मा है, बड़ा मसला है कि पाकिस्तान में जो इक्तिसादी तौर पर जो मसला शुरू हुआ है वो 2010-2011 से NFC अवार्ड के तहत ही शुरू हुआ है। और हमारे सियासतदान ये नहीं समझते थे, जब इमरान खान साहब भी ये दावे करते थे कि मैं आऊँगा और कर्ज उतार दूंगा और सारा उधार कम ख़त्म कर दूंगा, तो उनको भी ये बात समझ में नहीं आती थी कि NFC अवार्ड के बाद जब 60 से 62% पैसा आप सूबों को दे देते हैं तो आप अगर टैक्स डबल भी कर देते हैं तब भी आप डेफिसिट्स को ख़त्म नहीं कर सकते। और ये पाकिस्तान के मसाइल की बुनियाद है।
اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ جب آپ 60% ٹیکس جمع کر کے صوبوں کو دے دیتے ہیں جو 40 دیتے تھے, تو صوبوں کو آپ نے 50% زیادہ پیسے دے دیے. ان کے پاس وافر پیسے آ گئے تو انہوں نے خرچ کرنا شروع کر دیا. تو آج امپلائیز جو ہیں ان کی تنخواہیں جو ہیں صوبے کی اس سے وفاق سے زیادہ ہیں. صوبے کے اندر 500% جو ہے وہ امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے پچھلے 10 سالوں میں. ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ 3000 اسکولیں بلوچستان میں بنائی گئی ہیں, اس میں سے 2700 اسکولیں خالی رکھی ہوئی ہیں. لیکن آپ اسکولیں بنا رہے ہیں کیونکہ پیسے ہیں, کانٹریکٹرز کو چاہیے یہ صوبے. تو آپ نے سارے پیسے دے دیے. اچھا, پھر اس کے بعد صوبے کو کوئی انسینٹیو نہیں رہا کہ وہ اپنا ٹیکس جمع کریں. کوئی فیڈرلزم کا یہ چارٹر نہیں ہوتا کہ آپ صرف پیسے کسی کو دے دیں, آپ اس کی ذمہ داری بھی لگائیں کہ اپنے پیسے خود جمع کرو. تو صوبہ جو ہے وہ نہ پراپرٹی ٹیکس لگاتا ہے, نہ ایگریکلچر ٹیکس لگاتا ہے, نہ ٹھیک طریقے سے سروسز کے اوپر وہ سیل ٹیکس لیتا ہے. تو ایک طرف سے صوبے وہ ٹیکس 3 سیکٹروں کو چھوڑ دیا صوبے نے, جدھر پاکستانی زیادہ تر پیسے رکھتے ہیں اور جہاں پہ پاورفل لوگ ہیں, اور آپ نے صرف مینوفیکچرنگ اور سیلریڈ کلاس کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں کیونکہ وفاق کے پاس یہی ٹیکس ہیں. اور وفاق اتنے زیادہ خسارے میں چلا گیا ہے کہ وفاق تیز ٹیکس بڑھانا شروع کر رہا ہے, جس سے اکانومی اور بیٹھ رہی ہے. تو جب تک آپ NFC ایوارڈ کو ایڈریس نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اور اسی لیے جو بات ہوتی ہے کہ قومی کنسنسس کی ضرورت ہے, تمام اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھنے کی ضرورت ہے, وہ اسی لیے ہے نا کہ جو مشکل مسائل ہیں آپ اس کو سالو کریں. آپ اگر NFC ایوارڈ کو ٹھیک نہیں کریں گے تو باقی آپ 19-20 فرق کر سکتے ہیں, لیکن پاکستان کا جو فسکل مسئلہ ہے وہی جگہ کھڑا رہے گا جہاں پہ ہے. اچھا مفتا صاحب, آج ایک خبر ہے جنگ اخبار کے اندر چھپی ہے, اور ایک اعلانیہ جو ہے اعلامیہ جو ہے ایشو کیا گیا فائنانس منسٹری کی طرف سے کہ جناب یار ہم نے اسٹرکچر ریفارمز جو ٹیکس جو ہمارے ٹارگیٹس ہیں ان کو کمپلیٹ کر لیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے IMF نے کہا جناب اللہ یہ کیسے ہو گیا, آپ نے ہمارے ساتھ تو ایسی کوئی شیئر کی نہیں ہے, تو یہ غلط بیانی آپ کیوں کر رہے ہیں. اور پھر خبر کے مطابق اورنگزیب صاحب کو, ہمارے جو نئے وزیر خزانہ ہیں, ان کو پھر معذرت کرنا پڑی کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. تو یہ کیوں کر یہ جو ہم یہ فگر فجنگ تو میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, یہ اس طرح کی ہم غلط بیانی ہے ہماری طرف سے یا فائنانس منسٹری کی طرف سے, ماضی کے اندر بھی ہوتی رہی ہے اور ابھی بھی ہو رہی ہے. تو کب تک ہم ایک ہم دھوکے کے اندر رہیں گے, اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے؟ اور بھائی دیکھیں, مجھے میری نظر سے خبر گزری نہیں ہے, نہ وہ اعلامیہ گزرا ہے کہ جس کے اندر یہ کیا بات ہوئی تھی. میں نہیں سمجھتا ہوں, سچی بات ہے, کہ یہ فگر فجنگ یا کوئی جھوٹ بول رہا ہے. FBR نے اپنا ٹارگٹ ضرور پورا کر لیا ہوگا. FBR کے چیئرمین ٹیوانا صاحب بھی ایسے نہیں ہیں کوئی جھوٹی خبر نکال دیں, لیکن حکومت کے اور ٹیکس کے ٹارگٹس ہوتے ہیں جس میں لیوی ہوتی ہے جو FBR کے ٹیکس میں شامل نہیں ہوتی ہے, یا نان ٹیکس ریونیو ہوتا ہے جو اسٹیٹ بینک کے نفع آ رہے ہوتے ہیں اس حکومت کو. ہو سکتا ہے کہ لیوی جو ہے وہ اپنے ٹارگٹس میں پوری نہیں کی ہو. تو میں مفتا صاحب آپ کو خبر ذرا پڑھ کے سنا دیتا ہوں. پروڈیوسر جی دکھائیے گا. مذاکرات کا پہلا دن, وزارت خزانہ کے اعلامیے پر IMF کی تنقید, مستقبل میں ایسا نہیں ہوگا, وزیر خزانہ صاحب نے آگے ایشورنس دی ہے. مارچ میں 879 ارب ٹیکس جمع نہ ہوا تو منی بجٹ خارج سے امکان قرار نہیں دیا جا سکتا. باقی جو سارے کے سارے نیچے وہ گردشی قرضے کی بھی بات کیا, اس کے بعد ساری تفصیل بتائی گئی ہے. کچھ ٹارگٹس ہیں, کچھ حوالے سے طرح بات گیا, نہیں یہ تو بات ہوئی. اب اگلا ٹارگٹ ہے پرائیویٹائزیشن کا, نجکاری, PIA. اب ظاہر ہے ماضی کے اندر بھی رہا ہے, ہر حکومت نے کوشش کی ہے, لیکن اس کے اوپر کوئی بات آگے بڑھی نہیں ہے. اور یہی ہوتا ہے کہ ایک آدھ مظاہرہ ہوتا ہے, اس کے بعد پھر حکومتیں بیٹھ جاتی ہیں. دیکھیے خاور بھائی, اس پہ بھی جو ہے نا ایک اسٹرکچرل مسئلہ ہے. اس پہ 2 مسئلے ہیں. فرسٹ آف آل ایک اسٹرکچرل مسئلہ ہے کہ ہمارا قانون جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, اس میں بہت سکم ہے. اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قانون کے تحت 460 دن لگتے ہیں اگر ہر چیز پرفیکٹلی چلے, کہ کانٹریکٹر بھی ٹائم پہ آ جائے, کنسلٹنٹ بھی ٹائم پہ آ جائے, ڈیو ڈیلیجنس بھی ٹائم پہ ہو جائے, بیڈنگ بھی ٹائم پہ ہو جائے, کوئی اسٹے آرڈر بھی نہ آئے. یہ پاکستان میں نہیں ہوتا. لیکن 460 دن پھر بھی اتنا وقت ہے کہ پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ 2-3 وزرائے اعظم چینج ہو جاتے ہیں. تو 460 دن کے قانون کو سمیٹ کے آپ کو 120-180 دن کا قانون کرنا پڑے گا فرسٹ آف آل. اسی لیے پرائیویٹائزیشن میں کام ہوا اس کے کیئر ٹیکر کے دوران, لیکن اتنا وقت نہیں تھا جس کے وقت کے اندر یہ ہو سکے. دوسری چیز یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر بجلی مہنگی ہو رہی ہے تو آپ اپنی طرف سے کہیں سے قرض لے کر یا کہیں سے پیسے چھاپ کر اس کو آرٹیفیشلی طور پر سستی کر دیں. لیکن اب تو خیر کوئی قرض بھی نہیں دے رہا اور پیسے چھاپنے کی بھی گنجائش نہیں ہے, لیکن حکومت جو ہے وہ ریئل ریفارمز نہیں کرتی کہ بجلی کی لاگت کم ہو جائے. اور اس کا اب طریقہ ایک ہی رہ گیا ہے کہ آپ اس کی نجکاری کریں. اس نجکاری سے اگر مثال کے طور پر آپ لیسکو کی نجکاری کرتے ہیں تو 20-30 ہزار لوگ جو لیسکو میں امپلائیز ہیں اس میں سے 5-10 ہزار کا بڑا نقصان ہو جائے گا. آپ تو سب کی نوکری گارنٹی کریں گے, لیکن جو 5-10 ہزار لوگ جن کا کوئی کھانچا ہے یا اوپر کی آمدنی, ان کا نقصان ہو جائے گا. لیکن جو 4 کروڑ لوگ لاہور اور اطراف کے شہروں میں جو لیسکو کے کیشمنٹ ایریا میں رہتے ہیں,
ان کے لیے تو فائدہ ہوگا نا، کیونکہ بجلی کی چوری کم ہو جائے گی، بل صحیح آئے گا، لائن لاسز کم ہو جائیں گے. تو حکومت کو یہ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے جس میں بہادری ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ پچھلے سال جب مجھ کو ہٹایا تھا اور ڈار صاحب کو لائے تھے تو انہوں نے کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا، آئی ایم ایف سے نہیں لڑتے رہے، اور کیا فائدہ ہوا؟ 8-9 مہینے آپ نے ضائع کر دیے، پھر شہباز صاحب کو جانا پڑا اور آپ نے سارے فیصلے ڈیلے کر دیے، لیکن یہاں مہنگائی بڑھ گئی اور کیا الیکشن میں آیا رزلٹ. چلیں مفتاح صاحب، میرے ساتھ میرے کولیگز موجود ہیں، حسن ہیں، ساتھ میں چودھری غلام حسین صاحب ہیں اور حیدر نقوی صاحب ہیں. چودھری غلام حسین صاحب سے ہم شروع کرتے ہیں. جی چودھری صاحب کامنٹ بھی کر لیں، وہ سوال ہے وہ بھی آپ پوچھ لیں. مفتاح صاحب، بات یہ ہے کہ جب آپ وزیر خزانہ بنے تھے اپریل 2022 کے بعد، تو آپ نے کوشش کر کے لوگوں کو کوئی احساس ہوا کہ مفتاح صاحب از موونگ ان دی رائٹ ڈائریکشن اور کوئی بہتری آئے گی اکانومی میں. تو اور اسحاق ڈار صاحب نے لنڈن سے ڈوریاں ہلا کے آپ کو ڈی اسٹیبلائز کیا اور آپ کو نکلنا پڑا. اب اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خارجہ بلایا گیا ہے، جڑا انہوں نے کوئی ٹھنڈا نہیں کٹ رہا، تو وہ ابھی اورنگزیب صاحب کو لے کے آئے ہیں. جب انہوں نے مفتاح اسماعیل کو نہیں چلنے دیا، جو کہ کامیابی کا ایک ماڈل بنانے میں تقریباً کامیاب نظر آ رہے تھے، تو اب یہ اورنگزیب کو کس طرح چلنے دیں گے؟ اور اسحاق ڈار سنڈرم جو ہے، یہ مسلم لیگ نون کی جڑوں میں جو بیٹھا ہے، نہ مہنگائی پر قابو، نہ بے روزگاری پر قابو، نہ پاکستان کے عوام کو کوئی ریلیف، نہ آئی ایم ایف سے ہی کوئی کامیابی کے توقعات. یہ کس مرضی دعا نے اسحاق ڈار صاحب کہ کسی کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں کبھی؟ وہ اورنگزیب کو اب کس طرح چلنے دیں گے؟ یہ مجھے نہیں سمجھ لگ رہی. دیکھیں، ایک میری یہ غلطی تھی چودھری صاحب کہ میں نے ڈار صاحب جب میرے خلاف ٹی وی کے شوز کرواتے تھے، ڈاکٹر دانش سے کرواتے تھے، ہماری بہن غلیظہ فاروقی سے کرواتے تھے، آرٹیکلز لکھواتے تھے چھوٹے چھوٹے اخباروں میں، میرر کر کے کوئی اخبار ہے، لندن سے کچھ جو لوگ ان کے ساتھ ہوتے تھے جرنلسٹ ڈفرینٹ چینلز پہ، ان کے تھرو ٹویٹس کرواتے تھے، تو میں اس کو جواب نہیں دیتا تھا اور اگنور کر دیتا تھا. تو لیکن اس وقت معاملہ کچھ اور تھا. اب ڈار صاحب یہاں پہ ہیں، اب ڈار صاحب اکیلے نہیں ہیں جو کہ میاں صاحب سے بات کر سکتے ہیں. میرے خیال سے دوسرے لوگ بھی میاں صاحب کیونکہ پاکستان میں ہیں تو اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں، اور میں توقع کرتا ہوں کہ اورنگزیب صاحب کو اب جو ہے وہ اس چیز کو اگنور نہیں کریں گے. اور پھر آخر میں سچی بات یہ ہے کہ باجوہ صاحب کی بغیر اجازت تو ڈار صاحب نہیں آئے نا. جب ڈار صاحب آئے تو دوسرے دن سب سارے کیس ختم ہو گئے، نیب کا کیس ختم ہو گیا وغیرہ وغیرہ. تو جاگ صاحب کو تو اس وقت کی فوجی قیادت نے فیسیلیٹیٹ کر کے یہاں پہ لے کر آئے تھے. تو میرے خیال سے اب وہ معاملہ نہیں ہے، اور کیونکہ ڈار صاحب کی اب یہ شکست ہوئی ہے، آئی ایم ایف کے سامنے معیشت نہ سنبھالنے کر سکے وہ، تو میرا خیال ہے کہ اللہ کرے گا کہ محمد اورنگزیب کو یہ روم ملے گا، اور اورنگزیب صاحب ایک قابل آدمی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ملک میں بہتری کر سکیں گے. جی حسن. اچھا مفتاح اسماعیل صاحب، میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کے ہی ووٹوں کے اوپر یہ موجودہ حکومت قائم ہے، وہ کس طریقے سے ڈسکلوز کی نچکاری اور پی آئی اے کی نچکاری کو مانے گی؟ ایک پہلا حصہ تو میرے سوال کا یہ ہے. دوسرا، جب آئی ایم ایف کے لوگ پاکستان موجود ہیں، پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات چل رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، تو ایسے میں چند لوگوں کا، چند سیاسی لوگوں کا جو کہ ایسے پی ایم کے عہدے پر بھی رہ چکے ہیں، وہ آئی ایم ایف کے ہیڈ کوارٹر کے باہر انہوں نے احتجاج کیا اور پاکستان مخالف جو ہے وہ ایک قسم کی کمپین کا آغاز کیا کہ پاکستان کو یہ جو تیسری اور آخری قسط ہے یہ نہ ملے. تو اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اور آخری جو میں بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جو تیسرا حصہ ہے میرے سوال کا، میں آئندہ آنے والے دنوں میں ہم مفتاح اسماعیل کو کس رول میں دیکھ سکتے ہیں پولیٹکس کے اندر؟ یا آپ صرف جو ہے اکانومی کے اوپر ہی ایسا اینالسٹ رہیں گے؟ ہم کو آپ کو سینٹ میں ابھی الیکشن آنے والے ہیں، نہ کوئی اور چیز، کوئی رول آپ نے سوچا ہے اپنی سیاست کے حوالے سے؟ جو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ آئی ایم ایف کے باہر جو مظاہرے ہو رہے ہیں یا خان صاحب نے جو خط لکھا تھا، میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے اوپر آئی ایم ایف کا اس سے کوئی آئی ایم ایف کو افیکٹ پڑتا ہے. آئی ایم ایف جو ہے وہ حکومت وقت سے ڈیل کرتی ہے. وہ حکومت وقت دنیا بھر میں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، کچھ جمہوری ہوتی ہیں، کچھ بادشاہت ہوتی ہیں، کچھ اور ڈکٹیٹوریل ہوتی ہیں. آئی ایم ایف کا یہ کام نہیں ہے کہ حکومت وقت کے الیکشنز کا آڈٹ کروائیں. میں اپنے کارڈیالوجسٹ کو یا اپنے دل کے ڈاکٹر کو جا کے یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ میرے گھاس میں پھول نہیں آ رہے میرے گارڈن میں، وہ اس کا کام نہیں ہے. تو آئی ایم ایف کا یہ کام نہیں ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور میرے خیال سے یہ جو لیٹر بھی خان صاحب نے لکھا تھا یہ بھی ایل ایڈوائز تھا، میرے خیال سے غلط مشورہ ان کو دیا گیا تھا.
جو آپ نے پہلی بات کی کہ پیپلز پارٹی تو اس کے مخالف ہے، وہ بات درست ہے، لیکن پیپلز پارٹی میں بھی ایک رائے نہیں ہے. میرے خیال سے زرداری صاحب کی رائے تھوڑی سی مختلف ہے بلاول بھٹو صاحب کی رائے سے، اور آپ اس میں یہ بات کر سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کم از کم بات سننے کو تیار ہوتی ہے کہ آپ چلو سندھ کی جو ڈسکورس ہیں اس کو آپ پروونشلائز کر لیں، باقی پاکستان کی ڈسکورس کو آپ پرائیویٹائز کر لیں. میرے خیال سے اس میں بات ہو سکتی ہے، اور SIFC کا بھی اس میں بڑا رول ہوگا، اور آئی تھنک کہ وہ فوج بھی اگر اس میں انٹرسٹ لیتی ہے تو وہ پیپلز پارٹی شاید تھوڑی سی بات مان جائے. آخری جو آپ کی بات تھی کہ میرا کیا فیوچر ہے، تو آپ لوگ تو بڑے لکی ہیں کہ آپ لوگوں کو روز چودھری غلام حسین صاحب کی سعادت حاصل ہوتی ہے. اللہ کرے مجھے بھی کبھی ان کی سعادت حاصل ہو جائے. چلیں، حیدر نقوی صاحب کراچی میں موجود ہیں، وہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی، پہلے تو یہ مفتاح اسماعیل صاحب کو میں کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ چودھری غلام حسین صاحب کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس شو کے ذریعے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ لکی ہیں، تو میں اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار ہوں، اور میں چاہوں گا کہ مفتاح اسماعیل صاحب اس شو کو روزانہ کی بنیاد پہ جوائن کریں اور غلام حسین صاحب کی سعادت سے. اور مفتاح صاحب نے یہ آفر ایکسپٹ کر لیا ہے، پھر آپ دیکھ لیجئے گا. آپ جی بالکل، میں بڑے کھلے دل سے یہ آفر کر رہا ہوں. ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ مفتاح صاحب معیشت پہ، فائننس پہ ایک اتھارٹی ہیں، وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں، تو ان کے سامنے ہماری کوئی بات تو بالکل ایک بہت ہی معمولی سی بھی لگے گی، اور ہمارا نہ تجربہ ہے نہ اتنی تعلیم ہے اس حوالے سے. لیکن IMF کے حوالے سے جو پاکستانی قوم کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، جس پہ کوئی بات نہیں کرتا کہ IMF کے پروگرامز کیوں ہوتے ہیں، خاص طور پہ ٹیلی ویژن چینلز میں اس پہ بات ہونا چاہیے. بیسیکلی IMF ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ ایشو کرتی ہے. IMF خود جو پیسہ دیتی ہے اس سے نہ ملک چلتے ہیں نہ ریاستیں چلتی ہیں، وہ تو بہت معمولی سا پیسہ ہوتا ہے. لیکن وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ لے کر آپ دنیا بھر میں جاتے ہیں، مختلف بینکس کے پاس جاتے ہیں، مختلف فنڈنگز کے لیے جاتے ہیں، مختلف قرضوں کے لیے جاتے ہیں دوسرے ہاؤسز کے پاس، اور اس کی بنیاد پہ پھر آپ قرضہ حاصل کرتے ہیں. تو IMF کا پروگرام اس لیے پاکستان یا پاکستان جیسے ملک کے لیے ہونا بہت ضروری ہے. تیسری بات جو ہوئی NFC کے حوالے سے، وہ یہ کہ NFC ظاہر ہے صوبے ہی اس کے سب سے بڑے بینیفیشری ہیں، تو صوبوں ہی کو اپنی جو ریونیو سورس ہے، جو ٹیکسز سورس ہے، وہ بڑھانی ہوگی، تاکہ NFC کے حوالے سے اس طرح کے جو بھی ابہام پیدا کیے جا رہے ہیں یا IMF نے جو بھی سوال اٹھائے ہیں ان کا بہتر جواب دیا جا سکے. اور اس میں سب سے بڑی جو ٹیکس ریسورس ہو سکتی ہے وہ ایگریکلچر ہو سکتی ہے. اور اب ایگریکلچر کے حوالے سے پاکستان میں بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے، ایک لانگ ٹرم پلان سیٹ کیا گیا ہے. لیکن کیا مفتاح صاحب یہ بتائیں گے، مجھے معلوم نہیں ہے، شاید ان کی نالج میں ہو یا بعد میں کسی اور سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب آپ ایگریکلچر کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ٹاسک کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے پاکستان کی معیشت کو بہتر کریں گے، تو کیا آپ نے سوائل مینجمنٹ پہ کوئی کام کیا ہے؟ کیونکہ سوائل مینجمنٹ ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان میں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے پاس پانی نہیں ہے، تو کیا آپ نے واٹر مینجمنٹ پہ بھی کوئی کام کیا ہے کہ آپ ایگریکلچر کو ٹاسک کر کے اگلے پاکستان کے 5-10 سال بہتر کر سکتے ہیں؟ جی، گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، یہ کہنا کہ پاکستان کے پاس پانی نہیں ہے، یہ بات تو میں اس سے ایگری نہیں کرتا ہوں. پاکستان میں تو ہم ہر جگہ پہ فلڈ اریگیشن کرتے ہیں، جس میں پورے کھیت کو ہم گیلا کر دیتے ہیں، اور سندھ کے اندر تو بہت جگہ واٹر لاگنگ کا بڑا سیریس مسئلہ ہے. اگر ہم چاہیں تو ہم اس کے اندر ڈرپ اریگیشن کر لیں تو بہت سارا پانی بچا سکتے ہیں. مجھے یہ پتا ہے کہ فوجی فرٹیلائزر نے کچھ فارمز لیے ہیں، وہاں پہ وہ اسپرنکل سسٹم لگایا، تو دیر آر ویز ٹو سالو دس پرابلم، اور ہم ڈرپ اریگیشن کی طرف جا سکتے ہیں. اور ویسے بھی مطلب ہمارے پاس اتنی کوئی پانی کی کمی نہیں ہے جتنی ہم یہ سمجھتے ہیں، اگر ہم اس کی اسٹوریج وغیرہ کے اندر خاص طور پر توجہ دیں، جو کہ ہم نے اتنی توجہ نہیں دی ہے. جہاں تک سوائل کے تعلق ہے تو بھائی، کیونکہ آپ پاکستان کے اندر ایک قسم کا فرٹیلائزر جو ہے وہ سبسڈائز کرتے ہیں، نائٹریٹ بیس یوریا فرٹیلائزر، لیکن DAP جو ہے وہ باہر سے آتا ہے، اور فاسفورس کا بھی ایک اور بھی ہے وہ بھی باہر سے آتا ہے. تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہم ایک قسم کا اوور فرٹیلائز کرتے ہیں یوریا، اور باقی جو 2 ہیں وہ انڈر فرٹیلائز کرتے ہیں. لیکن سوائل کی مطلب کوئی ایسی ہماری مسئلہ نہیں ہے، ہر جگہ پہ سوائل ٹیسٹنگ کر کے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ پوٹیشیم کی کتنی ضرورت ہے، فاسفورس کی کتنی ضرورت ہے. اچھا مفتاح صاحب، یہ تو ساری چیزیں ہمیں پتا ہے کہ کیا کچھ کرنا ہے، اور زمینی حقائق بھی ہمارے سامنے ہیں، لیکن جو ایلیفنٹ ان دا روم ہے وہ آپ کو پتا ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت سیاسی تقسیم ہے، اور سیاسی تقسیم کافی زیادہ ہے. آپ کراچی سندھ کے اندر آپ نے دیکھا کہ تمام جو کانپرس جماعتیں ہیں وہ سڑکوں کے اوپر ہیں، ان کے اپنے خدشات ہیں. یہاں پہ پنجاب کے اندر، فیڈرل کے اندر جو حالات و واقعات ہیں 8 فروری کے انتخابات کے بعد، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. نیشنل اسمبلی کا حال آپ دیکھ رہے ہیں، سینٹ کے اندر ایک میجورٹی پارٹی ہے، اس کو پارٹی مانا نہیں جا رہا. تو IMF نے ظاہر ہے قرضہ تو ایک حکومت کو ہی دینا ہے، لیکن ملک کے اندر جو جب تک سیاسی استحکام پیدا نہیں ہوگا
تو یہ ہم پھر اب 23ویں اس کے پیکج کے اندر ہیں، 24ویں 25ویں چلتا رہے گا. تو یہ جو معاملہ ہے اس کو اگر سامنے رکھیں تو آپ کی نظر میں حل کیا ہونا چاہیے؟ ہم نے بہت سارے کام کرنے ہیں. جب پارلیمان کے اندر لڑائی ہوگی، آج آپ نے دیکھا کہ 8 آرڈیننسز آگے، ایک ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ حکومت ہے، اس کے بعد ایکثریت ہے سب جگہ، لیکن وہ کہہ دیے مجھے آرڈیننسز چاہیے. تو آپ کے پاس فارمولا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے یہ ہمیں پتا ہے، کیسے ہوگا وہ ہمیں کوئی نہیں بتا رہا. بھائی دیکھیے، جو دنیا بھر میں سیاست میں تقسیم ہوتی ہے، امریکہ میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس ہیں، برطانیہ میں لبرل ڈیموکریٹس ہیں، ٹوریز ہیں، لیبر ہے. ہمارے یہاں سیاسی تقسیم سے ہم آگے بڑھ کے سیاسی نفرتوں میں اور سیاسی دشمنیوں میں چلے گئے. اب آپ بھی جانتے ہیں کہ اس کا حل یہی ہے، جیسے اگر NFC کی بات کری، نجکاری کی بات کری، دیگر چیزوں کی آپ بات کریں، تو اس کا حل یہی ہے کہ ساری سیاسی قوتیں جو ہیں، جس میں عمران خان کی پارٹی بھی شامل ہے اور سب سے بڑی پارٹی تھی وہ، ان سب کو مل کر بیٹھنا چاہیے. آپ آج نہیں بیٹھیں گے، سال بعد بیٹھیں گے، کبھی نہ کبھی 1 سال پاکستان کا اور ضائع کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ کو بیٹھنا پڑے گا. اس کے بعد خان صاحب کی یہ جو شکایتیں ہیں الیکشن کے تحت، اس کو سیریس لے لینا پڑے گا. ٹھیک ہے، اس بار خان صاحب کے ساتھ 2014 والی فیسلٹی موجود نہیں ہے کہ وہ دھرنا کر سکیں، کیونکہ اس وقت تو آپ کو پتا ہے کہ اور بھی دھرنے کے اندر لوگ جو تھے وہ ان کی مدد فرما رہے تھے، لیکن آج یہ فیسلٹی نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ اس وقت ان کے لیجیٹیمیٹ کنسرنز نہیں تھے. اب میرے خیال سے زیادہ لیجیٹیمیٹ کنسرنز ہیں اور زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے. تو اگر آپ بیٹھ جائیں، بات کر لیں اور آپ کہیں کہ چلو یار 2-2.5 سال میں ہم دوسرا الیکشن کروا دیں گے جو کہ سب کو فری اینڈ فیئر ہو، سب کے ساتھ سمبل سب کو دے دیں گے، 2-2.5 سال میں الیکشنز کرا دیں گے. ان 2 سالوں میں جو ملک کے لیے ضروری چیزیں ہیں جس کے اندر ایک کنسنسس ہو سکتا ہے، اس میں کنسنسس کر لیتے ہیں اور اس میں آگے بڑھ جاتے ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ ہم کو یہ اگر ملک کو آگے لے کر چلنا ہے، جس ملک میں 40% لوگ خطۂ غربت کے نیچے ہوں، یہ 29 نمبر تھا یا 39 نمبر ہو گیا ہے، مطلب 10% لوگ، 2 کروڑ لوگ ہم نے غربت کے نیچے ڈال دیے. مہنگائی اتنی تیز ہے. جس ملک کے اندر 78% 10 سال کا بچہ 2 جملے نہیں پڑھ سکتا ہو، اس ملک میں شاید سیاستدانوں کو یہ سوچنا چاہیے، اور سیاستدانوں کے علاوہ دیگر اسٹیک ہولڈرز کو سوچنا چاہیے کہ یار کچھ پیچھے کے مسائل کے اوپر مٹی پاؤ، مل کر بیٹھو اور آگے کا کوئی راستہ کرو. اور دیکھیں، جو صلح ہوتی ہے یا جو دوستی ہوتی ہے یا جس سے ہاتھ ملاتے ہیں، وہ ان لوگوں سے ہی کرتے ہیں جن سے آپ کے اختلافات ہوتے ہیں. جن سے دوستیاں ہوتی ہیں ان سے تو صلح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو آپ اپنے جو دشمن ہیں بڑا ضروری ہے. مفتا صاحب، ایک بہت اہم سوال وہ یہ ہے کہ آپ بڑا اچھا جانتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سارے اندرونی معاملات کو. جب میرا بھی سوال ہے. جی صاحب، میں آپ کے پاس آتا ہوں. نہیں، وہ PTI کو بھی جانتے ہیں اچھے طریقے سے. جب پیپلز پارٹی نے، ساری جماعتوں نے کلی طور پر یہ اختیار دے دیا پاکستان مسلم لیگ نون کو کہ آپ حکومت بنائیں اور اس ملک کو جو مشکلات ہیں اس کو آگے باہر نکالیں. اب جو اہمیت، جو اثر پارٹی کے اندر محترم تاحیات ہمارے قائد نواز شریف صاحب کا ہے، وہ ظاہر ہے شہباز شریف صاحب کا نہیں ہے. تو یہ نواز شریف صاحب کا پیچھے ہٹنا سارے معاملات سے اور باقی شہباز شریف صاحب کا آگے آ جانا، آپ کو نہیں لگتا یہ تھوڑی سی زیادتی ہمارے ساتھ ہوئی ہے؟ کیونکہ اگر محترم نواز شریف صاحب نے ماضی کے اندر پرفارم کیا تو ان کو یہ چیلنج لینا چاہیے تھا. انہوں نے یہ چیلنج کیوں نہیں لیا موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی نظر میں؟ بھائی، میں ان معاملات سے اب بے خبر ہوں، لا خبر ہوں. مجھے نہیں پتا کہ میاں صاحب کیوں خود حکومت میں نہیں آئے. میرا خیال سے میں نے پہلے بھی یہ سنا تھا کہ میاں صاحب کا کوئی بہت زیادہ موڈ نہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقت مریم صاحبہ کو گروم کریں گے اور پنجاب کے اندر جو ہے وہ ان کی مدد کریں گے. اور ظاہر ہے کہ دیکھیں، ایک عمر بھی ہوتی ہے، صحت بھی ہوتی ہے، تو بہت سارے قصے ہوتے ہیں. تو میاں صاحب نے شاید سمجھا کہ بہتر ہے. میرے خیال سے شاید دیگر قوتوں نے بھی سمجھا ہوگا کہ شاید شہباز شریف صاحب اگر جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور MQM وغیرہ سے زیادہ آسانی سے وہ حکومت بنا لیں گے. لیکن مجھے اس کے بارے میں سچی بات ہے کہ چوئی صاحب کو لاسٹ سوال کرنا چاہتے ہیں. مفتا صاحب، مسئلہ 2 ہے. ایک تو مہنگائی اور بے روزگاری ہے جس کے ہاتھوں قوم جو ہے پس گئی ہے، اس پر قابو پا لیں. دوسرا IMF کی کنڈیشنلٹی ہے. اور تیسرا جو عوام کا عدم اعتماد ہے حکومتی اداروں پر، اس کو کس طرح ریسٹور کرنا ہے. تو اس پر کوئی ان کے پاس فارمولا یا کوئی پروگرام یا ایجنڈا نظر نہیں آتا. دیکھیے جوئی صاحب، اکثر لوگ جو ہے نا وہ اپنی پاکٹ بک ووٹ کرتے ہیں. مطلب یہ کہ وہ اپنے معاشی حالات کے پیش نظر وہ سیاسی حالات کو دیکھتے ہیں. اگر یہ حکومت مہنگائی کم کر دیتی ہے
جس کی وجہ سے پھر معاشی صورتحال اچھی ہو جائے گی, مہنگائی کم ہو جائے گی تو شرح سود بھی کم ہو جائے گا, اس سے معیشت بھی چلنے لگے گی, روزگار بھی پھیلے گا. اگر یہ حکومت مہنگائی کم کرنے میں اور معیشت کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی ان کی سیاسی پوزیشن بھی مستحکم ہو جائے گی. لیکن میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن میں رہ کر اور جیل میں رہ کر پاکستانی سیاستدان جو ہیں ان کی سپورٹ کم نہیں ہوتی. تو جب تک خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں موجود ہیں اور وہ اپوزیشن میں موجود ہیں تو ان کی سپورٹ شاید کم نہیں ہوگی, لیکن حکومت کی اپنی سپورٹ بڑھ سکتی ہے. میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جرگہ کر لیں پوری قوم کا اور اس کے اندر کچھ فیصلے کر لیں اور اس کے بعد یہ حکومت کچھ ایک دو سال کے اندر الیکشنز کروا دے تو یہ شاید بہتر ہو پاکستان. اچھا مفتاح اسماعیل صاحب یہ بتائیے گا کہ چلیں یہ جرگے تو چلیں ہوتے رہیں گے, اگر ہونے ہوئے میرے خیال سے تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, ایک ہاتھ سے صرف تھپڑ ہوتا ہے. تو نہیں سوال تو میں اپنی طریقے سے کروں گا نا. اچھا تو سوال یہ ہے جی کہ یہ جو 22% کا جو شرح سود ہے, ایسی صورتحال میں آپ کی اکانومی کس طرح چل سکتی ہے؟ چاہے وہ ریل اسٹیٹ کے اوپر آپ مزید ٹیکس کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے لگا لیں ٹیکس, تو آلریڈی ریل اسٹیٹ میں کون سا وہ کام چل رہا ہے کہ وہ چلے گا, انڈسٹری میں کون سی انڈسٹری چل رہی ہے کہ وہ چلے گی. تو آپ کو شرح سود کم کرنے کے لیے کیا اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ کوئی بزنس کمیونٹی کو بھی سانس لینے کا جو ہے نا وہ موقع مل سکے اس موجودہ حالات میں؟ آپ کے پہلے کامنٹ پہ اگر میں کامنٹ دے دوں کہ یہ بات آپ کی ایک دم درست ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے, اور خان صاحب سے میرے خیال سے پیپلز پارٹی نے بھی کوشش کری تھی کانٹیکٹ کرنے کی, الیکشن کے بعد انہوں نے نہیں کری. لیکن کل پرسوں آپ نے دیکھا ہے کہ گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف سے, تو امید کرتے ہیں کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گی. امید تو ہم پھر بھی کر سکتے ہیں نا کہ سارے سیاسی فریقین میں کسی ایک کے اوپر ذمہ داری نہیں ٹھہرا رہا ہوں, سارے سیاسی فریقین آپس میں بیٹھیں اور جو پاکستان کو یہاں پر آج جو اس نہج پہ پہنچایا ہے اس میں مطلب سارے سیاستدان ذمہ دار ہیں, اور اس میں خان صاحب بھی بری الزمہ نہیں ہے لیکن مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی بھی بری الزمہ نہیں ہے. جو آپ نے بات کی کہ یہ 22% میں کیسے گروتھ ہو سکتی ہے, تو بھائی نہیں ہو سکتی, بالکل نہیں ہو سکتی. لیکن اگر یہاں پہ مہنگائی کم ہوگی جو کہ 23% پچھلے مرتبہ آیا, منتھ آن منتھ انفلیشن ایک دم زیرو ہو گیا تھا, تو جیسے ہی انٹرسٹ ریٹ کم ہونا شروع ہوگا حکومت کا خسارہ بھی کم ہونا شروع ہوگا اور پرائیویٹ سیکٹر کی بھی جان میں جان آئے گی. لیکن 15-16% اگر جب انٹرسٹ ریٹ ہو جاتا ہے اللہ نے چاہے سال کے آخر تک, تو پھر آپ گروتھ کی طرف جائیں گے. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ اس وقت جو ہے وہ گروتھ نظر نہیں آ رہی. بہت شکریہ مفتاح صاحب. ناظرین جو بات کر رہے ہیں مفتاح صاحب وہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو موجودہ سیاسی تقسیم ہے, جو لڑائی جاری ہے, جب تک ہمارے سیاستدان مل کے نہیں بیٹھیں گے معاملات میرے خیال میں سلجھاؤ کی طرف نہیں جائیں گے. یہی وہ بات کر رہے ہیں. بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد بات کریں گے. ناظرین آج 7 جو آرڈیننسز ہیں وہ پارلیمان نیشنل اسمبلی سے پاس ہو گئے ہیں, اس کے اوپر پیپلز پارٹی کا خاص طور پر کیا کہنا ہے, اپوزیشن تو ظاہر ہے آپ نام ہے, اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ناظرین. آج 7 جو آرڈیننسز ہیں وہ پیش ہوئے, یہ آلریڈی یہ پاس ہو چکے ہوئے ہیں, لیکن آرڈیننس کی جو ٹائم ہوتی ہے اس کے جو لائف لائن ہوتی ہے وہ 120 دن کے لیے ہوتے ہیں, اور ان کی ایکسٹینشن کے لیے حکومت نے آج وقت مانگا. اور یہ 7 آرڈیننسز ہیں, یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ترمیمی آرڈیننس, پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن آرڈیننس ہے, پاکستان پوسٹل سروسز مینجمنٹ بورڈ جو ہے آرڈیننس ہے, نیشنل ہائی وے اتھارٹی ترمیمی آرڈیننس ہے, فوجداری قوانین ترمیمی آرڈیننس ہے, نجکاری کمیشن ترمیمی آرڈیننس ہے, ٹیلی مواصلات اپلیٹ ٹریبیونل جو ہے آرڈیننس ہے. تمام آرڈیننسز وفاقی وزیر جو ہیں نذیر تاج صاحب انہوں نے یہ پیش کیے ہیں اور یہ سارا معاملہ ہے. آج اس کے اوپر اپوزیشن کی طرف سے کافی اعتراض کیا گیا. ناظرین آرڈیننس ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی مشکل وقت میں اگر فرض کرے پارلیمان سیشن میں نہیں ہے تو حکومت وقت جو ہے وہ ایک آرڈیننس ایک قانون بنا لیتے ہیں وقتی طور پر, اس کے بعد اس کو قانون سازی کے لیے پارلیمان میں لے جاتے ہیں. لیکن یہ کیا معاملہ ہے, اس کے اوپر پہلے جو احتجاج ہوا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اکنامک افیئرز منسٹر رہا ہوں سر, انرجی منسٹر پاور اینڈ پیٹرولیم الحمدللہ رہا ہوں سر. یہ جو اس وقت کھلواڑ ہو رہا ہے کہ ایک دم آرڈیننسز آ رہے ہیں جس کا امپیکٹ ہے فائنینشیل امپیکٹ ہے, نہ ہم لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں نہ ہم لوگ سٹڈی کر سکتے ہیں. یا تو ساروں سے سر یہاں پہ وہ انگوٹھا پیڈ رکھیں, انک پیڈ رکھیں, انگوٹھا لگوانا ہے تو وہ تو بات ٹھیک ہے, یا ٹیکن ایز ریڈ کرنا ہے کر لیں, پر سر دس از نو وے ٹو رن اے گورنمنٹ. ہم لوگ یہ آرڈیننسز ایز از ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ اوپر حلف ہے, اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوئے سر, مجھے آن اوتھ بتا دیں کسی نے یہ پڑھا, میں نے نہیں پڑھا سر, ہمیں تو یہاں پہ یہ دیا گیا ہے. اس کے بعد جو وفاقی وزیر ہیں لا کے انہوں نے کہا جی تھوڑے سامنے پہ نے پڑھ لو, تو کون منع کرتا ہے پڑھنے واسطے. خدا کے لیے پہلے پڑھ لیا کرے, بات کرنے سے پہلے پڑھا کرے.
پڑھنے کے لیے آپ کے سامنے رکھا ہے. یہ آج بلوں میں کنورٹ ہو گئے ہیں اور یہ جا رہے ہیں اسٹینڈنگ کمیٹیز کو. وزیر اعظم صاحب کی ہدایت ہے کہ تمام حلیف جماعتیں اپنے نمائندے مقرر کریں گی. کسی لیجسلیٹو بزنس کو بلڈوز نہیں کیا جائے گا. دوبارہ پھر جو محترم طاہر صاحب نے کہا اس کا جواب پھر جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے عمر ایوب صاحب نے دیا. امینڈمنٹ فار دا پرائیویٹائزیشن کمیشن آرڈیننس. سر ہمیں کیا معلوم پرائیویٹائزیشن کمیشن میں ملک کے اثاثے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز پرائیویٹائزیشن کمیشن کے ذریعے بیچے جاتے ہیں. ایک ایک لفظ اربوں خربوں کی ویلیو ہے وہاں پہ. اس پہ ہمیں کیا معلوم, ہمیں اپریز کرنے کا ٹائم نہیں ملا. یہاں پہ آپ کرنے جا رہے ہیں پرائیویٹائزیشن. کس کا امپیکٹ؟ یہ نوید قمر صاحب رہ چکے ہیں پرائیویٹائزیشن منسٹر. ان سے پوچھیں اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. کیا یہ اس کے ساتھ will نوید قمر صاحب be able to stand behind these amendments؟ کیا یہ اس کو سپورٹ کر سکیں گے؟ کیا یہ باقی ساتھی اس کو سپورٹ کر سکیں گے؟ سر اس کا امپیکٹ فائنینشل ہے. میں جواب لیتا ہوں, اس سے آپ فکر نہ کریں. اربوں کا نہیں ہے, خربوں کا ہے. پھر نوید قمر صاحب کو جب مخاطب کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا. میری گزارش یہ ہے کہ we also have very serious reservations about the way this whole the ordinances are being presented, and some of the ordinances we have serious reservations on the content of those ordinances. We, for a matter of going along with the government, are voting with this resolution. However, we would want that the implementation should not go in such a way that it is becomes irreversible. اگر irreversible کر دیا تو پھر اسمبلی کو وائنڈ اپ کر دیں, آپ گھر سے بیٹھ کے آرڈیننس فیکٹری چلاتے رہیں. ناظرین, سب سے زیادہ تجربہ کار ایکسپیرینس اس وقت پارلیمنٹیرین ہیں خورشید شاہ صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. شاہ صاحب لیڈر دا اپوزیشن بھی رہے ہیں, انہوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا. ایگری کر رہا ہوں اپوزیشن کے ساتھ کہ آرڈیننس پہ حکومتیں نہیں چلتی. یہ ایوان قانون بنانے کے لیے ہے اور اس پہ قانون کے تحت لیجسلیشن ہونی چاہیے. حیدر نقوی صاحب, کل ایک پہلا حکم نامہ آیا پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے, پیپلز پارٹی نے اعتراض کر دیا, وہ واپس لینا پڑا. آج اعتراض کر دیا پیپلز پارٹی نے کہ جی بالکل جو پی ٹی آئی کے خدشات ہیں, کنسرن ہیں, یہ جو آرڈیننسز ایشو ہو رہے ہیں اس انداز سے نہیں ہونے چاہیے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے, پیپلز پارٹی تو باہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ اپنا رول کافی واضح کر رہی ہے کہ ہم کس طرح پلے کریں گے اپنا کردار, اور یہ جو ظاہر ہے آرڈیننس سے معاملات چلتے نہیں, آپ کو بھی پتہ ہے. دیکھیں, یہ آرڈیننس آتے رہے ہیں, آتے رہیں گے اور آ رہے ہیں. حکومتیں آرڈیننس لے کر آتی ہیں. یہ پچھلی اسمبلی میں بھی ہم نے دیکھا. پچھلی اسمبلی کو تو پاکستان آرڈیننس فیکٹری کہہ دیا گیا تھا. ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور آگے بھی ہم دیکھیں گے. یہ تبدیل نہیں ہوگا, پہلی بات. دوسری بات, پاکستان پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ صاحب نے اعتراض ضرور کیا, لیکن کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی کسی ایسی ووٹنگ میں حصہ لیا یا کوئی ایسا ووٹ دیا کہ جس سے اس آرڈیننس کو روکا جا سکے؟ اگر نہیں تو اس کا مطلب ہے پاکستان پیپلز پارٹی ان آرڈیننس میں آن بورڈ ہے. جی اچھا حسن, یہ ظاہر ہے پہلے اعتراض تھا, آپ کو پتا ہے پچھلی گورنمنٹ کا آرڈیننس ہے, پتہ نا آپ کو؟ نہیں, مجھے پتہ ہے پچھلی گورنمنٹ کا, لیکن یہ ہے کہ موجودہ حکومت تھوڑا اچھا کام کر دی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بات چیت کر لیتے, ایک جو ریچ آؤٹ کرتے ہیں نا کہ یہ ہمارے آرڈیننس سے بڑی مجبوری ہے, تو یہ کائنڈلی ہم پیش کر رہے ہیں, یہ پڑھ لیں, 2 دن کے بعد اس کے اوپر ووٹنگ کر لیں گے, آپ کی رائے آ جائے گی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پڑھنے کے لیے بھی نہیں دیا. پارلیمنٹری نارمز تو جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کے رابطے ہونے چاہیے. دیکھیں نا, بات چیت پارلیمنٹ کس لیے ہے؟ پارلیمنٹ بحث کے لیے ہے, اور بحث کر کے مقصد کیا ہے؟ بحث برائے بحث نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ بحث کے ذریعے عوام کی بہتری کے لیے آپ نے وے فارورڈ نکالنا ہے. اب دیکھیں جس طریقے سے آج محترمہ شازیہ مری صاحبہ نے جو غزہ میں بمباری کے خلاف قرارداد پیش کی, اس کو سنی اتحاد والی جو یعنی پی ٹی آئی نے ریجیکٹ کر دی, اس کے خلاف ووٹ دے دیا. یعنی میں تو شوق ہو گیا کہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ یہ کیا جو شازیہ مری صاحبہ نے قرارداد کس کے لیے پیش کی؟ قرارداد تھی کہ غزہ میں ہونے والی بمباری روکی جائے, اس کے لیے قرارداد پیش کی تھی پاکستانی قومی اسمبلی میں, جس کو اپوز کیا
اور ایک دفعہ نہیں دوبارہ پوچھا انہوں نے اس کا کنسرن دیکھیں وہ دوبارہ پوچھا انہوں نے اسپیکر صاحب نے. میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں. دیکھیں اس طرح کی جو متفقہ جو قراردادیں ہوتی ہیں نا وہ تمام جو پارلیمانی پارٹی کے جو لیڈران ہوتے ہیں ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں متفقہ. انہوں نے یہ کہا جو میں نے سنا پروڈیوسر صاحب میرے خیال میں اگر سنا بھی دیں انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ یہ کنسلٹ نہیں کیا گیا, ہمیں بتایا نہیں گیا. سن تو لینا میری عرض کر لیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے کانٹینٹ کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے کیونکہ ہمارے ساتھ اس کے اوپر کنسلٹیشن نہیں ہوئی لہٰذا ہم اس کو اپوز کرتے ہیں. آدمی بات متفقہ وہی ہوتی ہے کہ جب پہلے کنسنسس آپ کو پتا ہے کہ کاما فل سٹاپ ساری چیزیں انڈر ڈسکشن آتی ہیں اس طرح کی قراردادیں متفقہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ سینس آف دا ہاؤس جوائنٹ جانا چاہیے. چودھری غلام حسین صاحب میرے لیے شاکنگ تھا جی آنیسٹ ٹو گاڈ. میں نے کہا یہ تو غزہ کی بمباری روکنے کے حوالے سے تھی. لڑائی تو ہے بالکل ظاہر ہے یہ ایک غزہ کے مسلمانوں کے اوپر جس طرح ظلم ہو رہا ہے ہر پاکستانی کا جو ہے دل دکھی ہے اور کوئی پاکستانی ایسا نہیں ہے جو اس کے اوپر اپنے غم کا اپنے دکھ کا اظہار نہیں کرتا. لیکن معاملہ وہی ہے نا کہ اگر آپ بلڈوز کریں گے تو آگے کا لیول کہتے ہیں کہ یار آپ سے ہم تو پوچھ نہیں رہے, یہ کم از کم اچھا کام ہے ہمیں آن بورڈ تو لے لیں. تو یہ چوہدری صاحب وہ کہہ رہے ہیں میں نے ترلا کر لیں اچھے کام کے لیے. آپ پرانا آپ کا جو ہے ایکسپیرینس ہے تجربہ ہے یہ لڑائی کس طرف آپ لے کے جائیں گے اگر یہی لڑائی جی چوہدری صاحب. ایک تو اس کو آپ رول آؤٹ نہ کریں کہ پیپلز پارٹی لیڈر آف دی اپوزیشن بلاول بھٹو زرداری کو بنانے کے لیے آگے بڑھے, کیونکہ جس طرح عمر ایوب کو لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں مقرر کیا جا رہا یہ ممکن نہیں ہے چوہدری صاحب. وہ تو پھر حکومت ختم ہو جائے گی نا, یہ پاسبل نہیں ہے. نہیں ہو جائے گی یا نہیں میں نے تو ایک آپ کو آئیڈیا دیا ہے. اچھا نہیں میں جو آن گراؤنڈ سچویشن بات کر رہا ہوں. آئی ایم ناٹ ان دی گورنمنٹ نار آئی ایم ان اینی سچویشن کہ میں ان کو ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہوں یا کیا کر رہا ہوں. میں نے ایک آپ کو بتایا کہ جب عمر ایوب لیڈر آف دی اپوزیشن لیجیٹیمیٹ بننا بن رہا تھا تو کتنے دن ہو گئے کیوں نہیں اس کا نوٹیفکیشن نکالا سی ٹو سی پہ بیٹھ رہے ہیں ہو جائے گا نوٹیفکیشن میرے خیال میں. ٹھیک ہے لیکن نمبر دو یہ اگر غزہ میں ان کو ہمارے بچوں کو ہماری بہنوں کو ماؤں کو بزرگوں کو جس طرح ان کی بچری ہو رہی ہے جو کسائی بنے ہوئے ہیں اسرائیلی اور ہم جو ہے گھونگلیاں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک سکری ون لائنر اسٹیٹمنٹ بائی پاکستان گورنمنٹ اسٹاپ دس اور وی آر کمنگ پیریڈ. چوہدری صاحب آپ جو آئیڈیل دنیا کے اندر رہتے ہیں ظاہر ہے ہر پاکستانی میں اس معاملے پر چودھری غلام حسین صاحب کے ساتھ نہیں آپ دونوں بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. میں اس معاملے پر چودھری غلام حسین صاحب کے ساتھ ہوں. ہمیں بڑا سخت ری ایکشن دینا چاہیے. ہمارے پاس اسلامک کانفرنس جو ہے موجود ہے وہ ایسے موجود ہے اس کے فورم کے اوپر ہم اس کو کیا کیا اس نے کتنے مہینے ہو گئے خابر صاحب چھڈو پر ناظرین صاحب آپ کو تو ہمیں سخت دینا چاہیے. بیگرز کیناٹ بی چوزرز یہ آپ کو پتہ ہے ناظرین. بات کون سی ہے اس میں بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے ظاہر ہے جاوید لطیف صاحب کے ذکر کے بغیر ہمارے پروگرام کی جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ تسلی نہیں ہوتی, تشفی نہیں ہم محسوس کرتے, تو وہ اس کے اوپر بات کریں گے. اب جاوید لطیف صاحب کا جو بیان ہے اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت کی ہے محترمہ جو ہے عظما بخاری صاحبہ اس وقت انفارمیشن منسٹر ہیں پنجاب کی. وہ کیا فرما رہی ہیں بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو پتا ہے جب سے حکومت بنی ہے جاوید لطیف صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ حکومت ہمارے اوپر تھوپی گئی ہے اور تھوپی اس انداز سے گئی ہے کہ ہم کٹ پتلی بن کے رہ گئے. ہمیں تو سادہ اکثریت بھی نہیں ملی بھائی, مانگ تانگ کے اور جس طرح کٹھے کر کے حکومت بنا دی گئی. اس کو میری حکومت کہہ لیں, اسے مسلم لیگ کی حکومت کہہ لیں, پیپلز پارٹی کی حکومت کہہ لیں, ٹیکنوکریٹ کی حکومت کہہ لیں, کوئی نام دے لیں. آپ بھی کٹ پتلی ہیں کہنے کا مطلب یہ ہوا. دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, الفاظ سخت ہیں, شرمندگی والے ہیں, مگر حقیقت تو یہی ہے. اور عظما بخاری صاحبہ سے جب کل سوال ہوا ایک پروگرام کے اندر اسی حوالے سے تو انہوں نے بھی جواب دیا. تو عظما صاحبہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم کٹ پتلی ہیں, تو یہ بھی پالیسی بیان مسلم لیگ نون کا سمجھا جائے کہ آپ لوگ کٹ پتلی ہیں. میاں جاوید لطیف آپ کا سینئر رہنما ہے. کٹ پتلی تو ہم ہیں کیا؟ ہاں تو میں ان کی طرح کمزور نہیں ہوں نا. میں کہہ رہی ہوں کہ ہاں یہ اتحادیوں کے ہاتھوں آپ کی کٹ پتلی ہوتے ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. ناظرین اس کے ساتھ ساتھ کل ایک سٹوری اور ڈیولپ ہوئی. شیر افضل مروت صاحب ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ غلط فیصلوں کی وجہ سے ہماری 80 سیٹیں ضائع ہو گئی ہیں. یہ بھی سنیں.
دو غلط فیصلے ہیں، بہت زیادہ بھاری قیمت ہم دے رہے ہیں۔ پہلی بڑی غلطی تب ہوئی جب خان صاحب نے ہمیں ہدایت کی کہ شیرانی صاحب کی پارٹی کے ساتھ آپ الائنس کریں۔ اس پہ ٹاسک دیا گیا اسد قیصر صاحب کو، گور صاحب اور مجھے۔ وارس پہ پہنچ گئے، کچھ سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ بلوچستان اور کے پی میں خان صاحب نے اس کی فائنل اپروول دی۔ ہم نے جا کے میڈیا میں پریس کانفرنس کی، 3-4 دن کے بعد شیرانی صاحب کی پارٹی کا پتہ کھٹ گیا اور بلے باز جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ بلے باز کو کون لایا، بلے باز کیوں آیا اور شیرانی صاحب کو کیوں اٹھایا گیا، یہ ابھی تک ایک سوالیہ نشان ہے۔ اگر وہ غلط فیصلہ نہ کیا جاتا تو نہ ہم نشان سے محروم رہتے۔ دوسری بڑی غلطی جب وحدت المسلمین کے ساتھ شمولیت کا فیصلہ ہوا، کچھ لوگوں نے مجھ سمیت پی ٹی آئی کی قیادت کو تھریٹننگ میسیجز آنے لگے، پھر اچانک فیصلہ ہوا کہ ہم سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کرتے ہیں۔ یہ دو غلط فیصلے ہیں، ان کے ذمہ داران کا تعین ہونا چاہیے۔ 80 سے زیادہ سیٹیں غلط فیصلوں کی وجہ سے لوز کر گئے۔ حسن ایوب، جب آپ پابندی لگا کے رکھیں گے، ملاقاتیں نہیں ہونے دیں گے، ہر بندہ جا کے اپنا وہاں سے چورن لے آئے گا، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، تو پنجاب حکومت کو سمجھائیں کیوں؟ یہ پرانی باتیں ہیں جی، جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں پہلے کی ہیں، یہ آج کی غلطیاں نہیں ہیں، یہ تو جو الیکشن سے پہلے کی بات ہے۔ اور بات کی پابندی پنجاب حکومت تو ابھی لگائی ہے نا پہلے بھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہ بات خالی یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صرف 80 سیٹوں کو نقصان ہو گیا ہے، جو چیز کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ ان کے اندر دھڑے بندی ہو رہی ہے، یعنی کچھ کہتے ہیں وہ کون لوگ ہیں۔ جب شیر افضل مربت یہ کہہ رہے ہیں تو کسی کے اوپر الزام عائد کر رہی ہیں پارٹی کے اندر، تو پارٹی کے اندر کم از کم 2 گروہ تو ہیں۔ اب 2 گروپ میں سے کون زیادہ طاقتور ہوتا ہے، کس کے انٹرسٹ ہیں وہ جو ہے وہ مانے جا رہے ہیں، کس کے انٹرسٹ جو ہے وہ پسے پوچھ کرنے جا رہے ہیں۔ سٹوری کھلے گی ناظرین آنے والے دن اندر۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے سوموار کو دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔